बरामदे में मुकम्मल खामोशी थी। कोठी के इस हिस्से में कोई मुतनफ़िस दिखाई नहीं दे रहा था। बरामदे के वस्त में कालीन की करीबन 3 फुट चौड़ी पट्टी बिछी हुई थी। मैं उस पट्टी पर बेआवाज चलता उस आबनूसी दरवाजे के ऐन सामने पहुंच गया जो सरजीत के कमरे में खुलता था। कमरे में नाइट बल्ब रोशन था, लेकिन कहीं जिंदगी के आसार महसूस नहीं हो रहे थे। न जाने क्यों मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि यह कमरा खाली है। मैंने मोहतात नजरों से इर्द गिर्द देखा। बात की कार्रवाई मैंने सिर्फ 2-3 सेकंड में मुकम्मल कर ली। ये आजमूदा नुस्खा मैं इससे पहले भी कई मर्तबा कामयाबी से इस्तेमाल कर चुका था। हाथ में पकड़ा हुआ अखबार खोलकर मैंने दरवाजे की निचली दरस से कमरे के अंदर बिछाया, फिर जेब से माचिस निकाली और एक दिया सलाई की होल में दाखिल करके दरवाजे की चाबी अंदर की तरफ गिरा दी। चाबी नीचे अखबार पर गिरी। अखबार के नीचे कालीन था, इसलिए आवाज पैदा नहीं हुई। मैंने आहिस्ता से अखबार खींचकर चाबी बाहर निकाली। चंद लम्हे बाद मैं दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर पहुंचकर कुंडी लगा चुका था। कमरे में दाखिल होने से पहले मैंने एहतियातन चेहरा छुपाने वाली टोपी सर पर चढ़ा ली थी। मेरी छठी हिस्स की चीखों पुकार बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। इस आरास्ता और पैरास्ता कमरे के अंदर कोई नहीं था। ये बड़ी सनसनीखेज सूरत हाल थी। हिप्पी नुमा लोफर सिर्फ 1 घंटा पहले मेरे सामने कमरे में दाखिल हुआ था और यकीनी बात थी कि वो फिर बाहर नहीं निकला। बाथरूम का दरवाजा भी खुला था। मैं करीब जाए बगैर देख सकता था कि बाथरूम में कोई जीरू मौजूद नहीं है। कहाँ गया वो हरामी? ये सवाल एक चीख की तरह मेरे जहन में उभरा, लेकिन फिर फौरन ही मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया। ये जवाब इतना वाज़े और मुफस्सिल था कि कुछ और सोचने की जरूरत ही बाकी नहीं रही। कमरे के एक गोशे में तवील सोफे के पीछे से कालीन उठाकर फर्श का कुछ हिस्सा नंगा कर दिया गया था। इस फर्श में 3 फुट ज़रब 6 फुट का एक खला नजर आ रहा था। खला में से स्याह पथरीली सीढ़ियां नीचे उतर रही थीं। मैंने जेब में हाथ डाला और आशारिया 2.5 का वो चपटा सा पिस्टल निकाल लिया जो मैं कमरे ही से अपने साथ लाया था। ये पिस्टल मैंने कोलंबो में गजाला की हिफाजत के लिए खरीदा था और इसी वक्त से ये मेरे पास था। पिस्टल निकालकर मैं खला की तरफ बढ़ा और जीने उतरने लगा। मैंने क्या करना था और मैं क्यों नीचे जा रहा था? इन सवालों का जवाब मेरे पास कोई वाज़े नहीं था। बस एक तजस्सुस सा था जो उंगली थामकर मुझे आगे लिए जा रहा था। जीनों में एक छोटी सी ट्यूबलाइट की दूधिया रोशनी फैली हुई थी। नीचे कालीन था, लिहाजा कदमों की चाप का सवाल ही पैदा नहीं होता था। 14-15 जीने उतरने के बाद मुझे प्लाईवुड का एक नफीस दरवाजा नजर आया। मैंने की होल में से झांका तो किसी कमरे का मुख्तसर हिस्सा दिखाई दिया। एक सोफा, एक मेज जिस पर इंग्लिश मैगजीन बिखरे हुए थे और एक कद्दे आदब अलमारी जिसमें लोहे के बहुत से चपटे डब्बे रखे थे। मैंने कान लगाकर सुनगुन ली। किसी मुतनफ़िस की मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ। कम से कम इस कमरे में तो कोई मौजूद नहीं था। मैंने दरवाजे की नॉब घुमाई और बगैर आवाज पैदा किए दरवाजा खुल गया। मैं मोहतात अंदाज में अंदर दाखिल हुआ। ये एक लंबूतरा कमरा था। कालीन और फर्श समेत हर शय पर गर्द पड़ी थी। इसके अलावा वो हल्की सी बूबास भी थी जो तहखानों में अक्सर महसूस की जाती है। यूं लगता था कि कई महीनों से इस तहखाने में सफाई का काम नहीं किया गया। इस कमरे में 3 दीवारगीर अलमारियां मौजूद थीं और इनमें फिल्मों के डब्बे पड़े थे। गालिबन शास्त्री लाल सिनेमाओं के साथ साथ फिल्मों की डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह का भी काम करता था या कर रहा था। इस कमरे में एक बगली दरवाजा मौजूद था। ये दरवाजा अधखुला था। दरअसल लंबूतरे कमरे में जो थोड़ी सी रोशनी थी वो इस दरवाजे से ही आ रही थी। इस दरवाजे के अंदर से बातों की आवाज सुनाई दे रही थी। एक आवाज तो सरजीत ही की थी, दूसरी आवाज किसी लड़की की थी। पिस्टल मेरे हाथ में था और मैं हर किस्म के फड्डे के लिए पूरी तरह तैयार था। दीवार के साथ पुश्त लगाकर खिसकता हुआ मैं अधखुले दरवाजे के करीब पहुंच गया। मुझे कमरे में सरजीत नजर आया। इसकी पुश्त मेरी तरफ थी। इसने पतलून कोट पहन रखा था। कोट की एक जेब वाज़े तौर पर फूली हुई थी। इसके सामने तपाई पर सिगरेट वगैरह रखे थे। सरजीत के सामने वही खूबरू लड़की बैठी थी जिसे वो चंद रोज पहले कोबरा क्लब से जुए में जीत कर लाया था। जिस रोज मैंने सरजीत की यादगार फेंटी लगाई थी, ये लड़की सरजीत की कार में मौजूद थी। उस वक्त लड़की के जिस्म पर लिबास ना होने के बराबर था और वो अपने आप में सिमटी जा रही थी। आज भी इसके लिबास को मुकम्मल तो नहीं कहा जा सकता। बहरहाल उसके जिस्म का निस्फ रकबा ढका हुआ था। वो जीन्स की खूबसूरत नेकर पहने हुए थी। बालाई जिस्म पर आधी आस्तीनों वाली धारीदार बुशर्ट थी। बाल सलीके से बंधे हुए थे।
اس کی عمر بمشکل 18 سال رہی ہوگی، لیکن آنکھوں میں ذہانت کی چمک تھی۔ غور سے دیکھنے پر اندازہ ہوتا تھا کہ وہ انگلش نژاد ہے۔ وہ غریب طبقے کی ایک ایسی پڑھی لکھی لڑکی نظر آتی تھی جو اپنی خوبصورتی اور خواہشات کی وجہ سے امیرزادوں میں پھنس گئی تھی۔ پہلے ایک امیرزادے کی بیوی بنی تھی اور اب ایک امیرزادہ سے جیت کر لے آیا تھا۔ اس نے جو بشرٹ پہن رکھی تھی اس پر حکم کا ایک بڑا سا اکا بنا ہوا تھا، اور صرف بشرٹ پر ہی نہیں، پورے کمرے پر تاش کے پتوں کی حکمرانی تھی۔ کمرے کے ایک گوشے میں جو جہازی سائز بیڈ تھا، اس کی بیڈ شیٹ پر بھی تاش کے 4 اکے بنے ہوئے تھے۔ ایک دیوار پر پینٹنگ کے انداز میں 52 پتوں کا عکس تھا۔ کمرے میں موجود ڈیکوریشن پیس بھی چڑیاں، اینٹ، پان اور حکم کی شکل میں تھے۔ میں نے سنا تھا کہ سرجیت تاش کا رسیا اور زبردست پتے باز ہے۔ آج اس کا ثبوت بھی آنکھوں کے سامنے تھا۔ سرجیت اور وہ لڑکی کسی بات پر بحث کر رہے تھے۔ ان کا ذریعہ اظہار انگلش میں تھا۔ لڑکی کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ اپنی بہن کے لیے تمہارا معیار اور دوسروں کے لیے اور۔ عزت ہر کسی کی ہوتی ہے۔ ذرا سوچو تو، میں بھی تو کسی کی کچھ لگتی ہوں۔ اگر انیلا کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا تو؟ بکواس بند کرو اپنی، ایک لفظ منہ سے مت نکالنا۔ سرجیت گرجا۔ کمرے میں چند لمحے گمبھیر خاموشی رہی۔ پھر سرجیت خیسیلے لہجے میں بولا، میری بہن اتنی بد اخلاق نہیں کہ تمہاری طرح دوسروں کی عزت اچھالتی پھرے۔ وہ بھی کلب جاتی ہے، محفلوں میں بیٹھتی ہے، لیکن دوسروں کو بدنام کرنے کا چسکا نہیں ہے اسے۔ میں نے کون سا چسکا لیا تھا؟ مسز تیواری نے پوچھا تو میں نے کہہ دیا کہ وہ تانگورے کے ساتھ گھومتی ہے، اور یہ کون سی ڈھکی چھپی بات تھی؟ پورا قصبہ جانتا ہے۔ بکواس بند کر، میں ہر وہ بات جانتا ہوں جو اس تقریب میں ہوئی۔ اگر تم کہو گی تو میں تمہارے سامنے گواہیاں پیش کر دوں گا۔ کیا تم مسز پالا کو جھٹلا سکتی ہو؟ اس نے خود سنا ہے کہ تم نے انیلا کو اس حرامی تانگورے کی دیوانی قرار دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ وہ راتوں کو اس سے ملنے اس کے گھر جاتی ہے۔ تو میں نے کیا غلط کہہ دیا تھا؟ کہ ایسا نہیں ہے؟ کیا تم اس بات سے انکار کرو گے کہ انیلا اور تانگور ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ ہی کمرے میں کھٹ پٹ ہوئی اور نسوانی کرہ گونجی۔ میں نے ذرا سا جھک کر کمرے میں جھانکا۔ لڑکی قالین پر گری ہوئی تھی اور دونوں ہاتھوں سے اپنا پیٹ دبا رکھا تھا۔ غالباً سرجیت نے اسے بیٹھے بیٹھے ٹھوکر مار دی تھی۔ پھر میرے سامنے اس نے لڑکی کو کچھ اور ٹھوکریں بھی رسید کی اور وہ چیخنے لگی۔ خاموش! سرجیت چنگھاڑا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا بایاں ہاتھ جیب میں ڈال کر چھوٹا سا پسٹل نکال لیا۔ اس کا بایاں ہاتھ پلسٹر میں جکڑا ہونے کے باوجود استعمال کے قابل تھا۔ پسٹل دیکھنے کے بعد لڑکی نے چیخنا چلانا تو موقوف کر دیا، تاہم رونا دھونا جاری رکھا۔ وہ اوندھے منہ قالین پر گر پڑی اور ہچکیوں سے رونے لگی۔ سرجیت واپس صوفے پر آ بیٹھا اور منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگا۔ اس کی آنکھوں سے چنگاریاں چھوٹ رہی تھیں۔ یہاں کی صورتحال سمجھنا اب زیادہ مشکل نہیں رہا تھا۔ سرجیت نے اس لڑکی کو جیتا تو جوئے میں ہی تھا، لیکن سوچے سمجھے منصوبے کے تحت جیتا تھا۔ شوم قسمت اس لڑکی نے کسی محفل میں سرجیت کی بہن انیلا اور تانگورے کے تعلقات کے بارے میں کچھ باتیں کہہ دی تھیں۔ سرجیت سکہ بند بغیرت ہونے کے باوجود چونکہ بہن کے معاملے میں بہت حساس تھا، لہٰذا اس نے لڑکی سے بدلہ لینے کی ٹھانی اور اسے اپنی کوٹھی کے استحخانے میں لے آیا۔ اس نے لڑکی کو جوئے کی بازی میں جیتا تھا۔ ممکن تھا کہ اگر وہ نہ جیت سکتا تو اسے اغوا کرا لیتا، اور اگر اغوا نہ کر سکتا تو کسی اور سے اغوا کروا لیتا۔ بہرحال اس کا مقصد اس لڑکی کو یہاں لانا تھا۔ انسانی کردار کی یہ دو رنگی کتنی نمایاں تھی۔ سرجیت ایک طرف تو ایک نوجوان بہن کا بھائی بنتا تھا اور اس بات پر آگ بگولا ہوتا تھا کہ اس کی بہن کا نام کسی لڑکے کے ساتھ لیا جائے، دوسری طرف وہ خود رات بھر کلب میں ڈانس پارٹیز اٹینڈ کرتا اور جوئے میں جیتی ہوئی لڑکی کو اپنے گھر تک لے آتا تھا۔ معلوم نہیں وہ سب کی نگاہ سے بچا کر اس لڑکی کو تہخانے تک لایا تھا۔ ممکن ہے کہ کسی رازدار ملازم کا تعاون اسے حاصل رہا ہو۔ ایسے امیرزادے اپنے ملازموں میں ایک دو معتمد ضرور رکھتے ہیں۔ یہ معتمد ان کے خاص کام سر انجام دیتے ہیں اور ان خاص کاموں کے سبب آنے والی آفات کے سامنے خود کو قربانی کا بکرا بنا کر پیش کرتے ہیں۔ لڑکی کو رلانے کے بعد سرجیت کا غیظ و غضب بھی دھیما پڑ گیا۔ اس نے اپنے لیے سگریٹ نکالا اور سرخ پان کی شکل والے لائٹر سے سلگا کر لمبے لمبے کش لینے لگا۔ یہ کمرہ باقی کمروں کی نسبت کافی صاف ستھرا تھا اور وہاں سے ایئر فریشنر کی خوشبو امنڈ رہی تھی۔ لڑکی اونچے سروں میں رونے کے بعد اب مدھم سروں پر آ گئی تھی۔ سرجیت نے فریج سے بیئر کی بوتل نکالی اور اس میں کوک ڈال کر لڑکی کے لیے لائٹ سا ڈرنک بنایا۔ پھر وہ نسبتاً نرم لہجے میں لڑکی سے باتیں کرنے لگا۔ ڈرنک لینے کے بعد لڑکی پرسکون نظر آنے لگی۔ اس نے واش روم میں جا کر منہ دھویا اور بال سمیٹتی ہوئی صوفے پر آ بیٹھی۔ میں بدستور دیوار سے چپکا کھڑا تھا۔
लंबूतरे कमरे में नीम तिरकी थी, लिहाजा मुमकिन नहीं था कि बेडरूम में बैठे बैठे सरजीत या लड़की मुझे देख सकते। हाँ, इनमें से अगर कोई किसी काम से यहाँ आ जाता तो फिर इस बात का 70% इम्कान था कि मैं देख लिया जाता। बहरहाल मैं हर किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार था। लड़की ने कहा, देखो सरजीत, तुम इस हकीकत को नहीं झुटला सकते। इस वक्त हम दोनों यहाँ अकेले बैठे हैं। क्या तुम इस बात से इनकार करोगे कि अनीला और तांगूर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं? सरजीत ने झबड़े भींच कर अपना गुस्सा बर्दाश्त किया और नॉर्मल लहजे में बोला, अनीला सिर्फ दोस्ती की हद तक तांगूर से मिलती थी। वो इंतखाब के मामले में इतना नहीं गिर सकती कि तांगूरी जैसे लड़के को जीवन साथी बनाने का सोचे। ये बातें हमारे घराने को बदनाम करने के लिए फैलाई गई हैं। और तुम, अच्छा छोड़ो इस बहस को, तुम मुझे ये बताओ कि मुझे यहाँ कब तक रहना होगा? क्यों, तुम्हें कौन सी तकलीफ है यहाँ? कौन सी तकलीफ है यहाँ मुझे? देखो सरजीत, मैं तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ, लेकिन मैं इस कब्र में जिंदा नहीं रह सकती। मेरा दम घुटता है यहाँ। तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। जहां रखोगे रह लूंगी। ये कैसे हो सकता है? तुम खुद ही सोचो, क्या तुम इस घर में रह सकती हो? नूरेलिया में मैं तुम्हें कहीं भी रखूंगा, मेरे वालिदैन को पता चल जाएगा। मैं ये रिस्क किसी सूरत अफोर्ड नहीं कर सकता। तुम गलत कहते हो। तुम मुझे जानबूझकर ज़हनी अजियत दे रहे हो। एक जर खरीद लौंडी की तरह मुझे यहाँ बांध कर तुमने रखा हुआ और अपनी हवस पूरी कर रहे हो। वो अजीब खबासत भरे अंदाज में मुस्कुराया। मैंने तुम्हें कहाँ बांध रखा है? मैंने तो पहले ही दिन कह दिया था कि तुम यहाँ से जाने के लिए आजाद हो। शर्त सिर्फ एक है, और वो भी बहुत मामूली सी। तुम मेरे आधे पत्ते देख लो और 4 बाजियों में से सिर्फ एक बाजी मुझे हरा दो। जिस रोज तुम मुझे हरा दोगी, मैं तुम्हें जाने की इजाजत दे दूंगा। मैं नहीं हरा सकती, मैं नहीं हरा सकती तुम्हें। मेरा दिमाग फट जाएगा तुमसे खेल खेल कर। प्लीज दूर हटा दो इन मनहूस पत्तों को। इसने मेज पर हाथ मारा और ताश के पत्तों वाली डिबिया फिसलकर दरवाजे के पास आन गिरी। सरजीत जहरीले अंदाज में मुस्कुराया। इतनी मामूली शर्त और इतनी ज्यादा मायूसी। लोग तो किसी का एक पत्ता देख लें तो उसे मात दे देते हैं। मैं तुम्हें हर बार आधे पत्ते दिखाने की पेशकश करता हूँ। वेरी सैड। वो सर हिलाते हुए उठा और ताश की गड्डी की तरफ बढ़ा। ये नाजुक लम्हात थे। वो दरवाजे की तरफ आ रहा था। इसकी निगाह मुझ पर पड़ सकती थी। मैं दरवाजे के साथ चिपक गया और सांस तक रोक ली। सरजीत गालिबन तस्वुर भी नहीं कर सकता था कि कोई रात के इस पहर इस बेसमेंट तक पहुंच सकता है। इसकी यही वजह थी कि वो बिल्कुल बेपरवाह था। इसने कमरे का सिर्फ बैरूनी दरवाजा मुकफ्फिल किया था। बाकी सब दरवाजे खुले थे। उसने इत्मीनान से गड्डी उठाई और वापस सोफे पर जा बैठा। पैकेट में से ताश निकालकर उसने महारत से फेंटने शुरू किए और फिर गड्डी लड़की के सामने तपाई पर रख दी। वो आंखों पर हाथ रखे खामोश बैठी रही। सरजीत ने बाकी पत्ते उठाए और बांटने लगा। लड़की के चेहरे पर बेबसी, झंझलाहट और खजालत के मिले जुले तासुरात थे। मेरे देखते ही देखते वो दोनों खेल में मगन हो गए। मेरे लिए अब वहां मजीद रुकना दिलचस्पी से खाली था। मैं गुदास कालीन पर दबे पांव मुड़ा और दरवाजा आहिस्ते से खोलकर बाहर निकल आया। जीने तय करके मैं बालाई कमरे में पहुंचा। यहाँ सब कुछ वैसा ही था जैसा मैं छोड़कर गया था। मैंने दरवाजे की कुंडी गिराई और बाहर निकल आया। दरवाजे को बाहर से मुकफ्फिल करने के बाद मैंने चाबी निचली तरफ से अंदर पहुंचा दी। सरजीत चाबी ताले में छोड़कर गया था और अब वो कालीन पर गिरी थी, लेकिन ये कोई ऐसी अनोखी या हैरानकुन बात नहीं थी। ताले में लगी हुई चाबी किसी वजह से गिर भी सकती थी। अगले रोज सरजीत के बाप शास्त्री लाल से भी मुलाकात हो गई। वो हूबहू एक हिंदू सेठ था। रंग गहरा सांवला, तोन निकली हुई, माथे पर कशका और सफेद कमीज के नीचे सफेद धोती जो पीछे से कमर में उड़सी गई थी। शास्त्री लाल की छोटी छोटी आंखों में श्रीलंकन हाथियों की सी चमक थी। अनीला ने अपने पिता से हमारा तारुफ करवाया। बज़ाहिर वो खुशदिली और इखलाक से मिला, लेकिन ऐसे लोगों की खुशदिली के पीछे क्या होता है ये जानना आसान नहीं होता। शास्त्री लाल से मिलने के बाद उस इत्तला की तस्दीक हो गई कि वो इलेक्शन में हिस्सा लेने की तैयारी कर रहा है। दर हकीकत वो इस तैयारी के सिलसिले में ही कोलंबो से धारा हुआ था। कोलंबो से वो 8000 गज सूती कपड़ा और बहुत से पोस्टर छपवा कर लाया था। कपड़ा बैनर वगैरह लिखने में इस्तेमाल होता था और शास्त्री लाल को कवी उम्मीद थी कि वो इस कपड़े और कागज की मदद से इलेक्शन में कामयाब होकर मुल्क और कौम की खिदमत करने के काबिल हो जाएगा। शास्त्री लाल से मिलने से मुझे बहुत फायदा हुआ। मैं रात भर सोचता रहा कि शैतान सिफत सरजीत कुमार से इस लाचार लड़की की जान कैसे बचाई जाए।
میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کروں جس سے ہلہ گلا ہو اور کسی قسم کی دشمنی کا آغاز ہو جائے۔ اب شاستری لال کو دیکھ کر ایک بڑا مناسب سا خیال میرے ذہن میں آ گیا تھا۔ اس طریقے کے بارے میں آگے چل کر بتاتا ہوں۔ جس وقت میں اور ایس پی برکت شاستری لال سے بات چیت کر رہے تھے اور اس کی تکبر و نخوت میں ڈوبی رئیسانہ باتیں سن رہے تھے، ایک ملازم نے آ کر اطلاع دی کہ میرا فون ہے، کوئی جلیس صاحب بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں حیران رہ گیا۔ چچا جلیس کو معلوم نہیں تھا کہ میں یہاں شاستری لال کے گھر میں ٹھہرا ہوا ہوں۔ یقیناً اس نے بہت تگدو کے بعد معلوم کیا ہوگا کہ میں یہاں ہوں۔ اس کا مطلب تھا کہ کوئی اہم بات تھی۔ چند لمحے تذبذب میں رہنے کے بعد میں اٹھا اور فون پر پہنچ گیا۔ ہیلو، میں شاہجہان بول رہا ہوں۔ شاہجہان، بڑی مشکل سے تمہارا نمبر ملا ہے، میں بہت ضروری بات کرنا چاہ رہا ہوں تم سے۔ چچا کے لہجے میں ہلکی سی لجاجت تھی۔ کہیے، میں سن رہا ہوں۔ نہیں، یہ بات فون پر نہیں ہو سکتی، تم ابھی یہاں چلے آؤ، میرا مطلب جہاں ہم ٹھہرے ہوئے ہیں۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اب نوریلیا میں دوبارہ ہماری ملاقات نہیں ہوگی، میں وعدہ خلافی نہیں کرنا چاہتا۔ شاہجہان، بچکانہ باتیں مت کرو، تمہارا یہاں آنا بہت ضروری ہے۔ غزالہ کی طبیعت پھر خراب ہو رہی ہے، وہ تمہیں بلا رہی ہے۔ میں اس کی طبیعت کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ یہاں پاس ہی ڈاکٹر سموتی تھی، بڑی اچھی نیورو فزیشین ہے، وہی اسے دیکھتے رہے ہیں۔ نادو کو ان کے بارے میں معلوم ہے، اسے بلا بھیجیں، وہ انہیں بلا لائے گی۔ ڈاکٹر سموتی کو تو میں خود بھی بلا سکتا ہوں، لیکن تمہارا آنا ضروری ہے۔ خواہ کی ضد مت کرو، ضد اپنوں سے کی جاتی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ مجھے آپ سے ضد کرنے کا کوئی حق ہے، میں نے سرد لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی فون بند کر دیا۔ میرے ذہن میں ہلچل سی ہونے لگی تھی۔ کیا غزالہ کی طبیعت واقعی پھر خراب ہو رہی تھی، یا چچا جلیس نے مجھے وہاں صرف بہانہ تراشنے کے لیے بلایا تھا؟ وہ مجھے کیوں بلانا چاہ رہے تھے؟ یہ کوئی سازش تھی یا پھر غزالہ مجھ سے ملنا چاہتی تھی؟ میں 1-1.5 گھنٹہ اسی ادھیڑ بن میں رہا۔ اتنے میں چچا جلیس بنفس نفیس سیٹھ شاستری لال کی رہائش گاہ پر پہنچ گئے۔ ملازم نے مجھے اطلاع دی کہ کوئی صاحب آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں، انہیں نشست گاہ میں بٹھایا گیا ہے۔ ملازم نے آنے والے کا جو حلیہ بتایا وہ چچا کا تھا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ بار بار اس شخص کی صورت دیکھوں۔ اس کی صورت نے مجھے چچی فاخرہ کی صورت نظر آتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چچی فاخرہ کا بخشا ہوا کینہ تھا۔ اس کے منہ میں چچی فاخرہ کی زبان تھی۔ وہ جو کچھ کہتا یا کرتا تھا اس کے پیچھے چچی فاخرہ جھلکتی تھی۔ میں نے بمشکل خود کو نشست گاہ تک جانے پر آمادہ کیا۔ چچا جلیس پریشان صورت بنائے صوفے پر بیٹھا تھا، بال منتشر، آنکھیں سرخ اور لباس شکن شکن۔ میرے اور چچا کے درمیان جو مختصر گفتگو ہوئی اس کا خلاصہ یہ تھا: چچا مجھے واپس تانگورے کے گھر لے جانا چاہ رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ غزالہ کی طبیعت خراب ہے اور وہ چاہتی ہے کہ میں اس کے پاس رہوں۔ وہ 2 راتوں سے سو نہیں سکی اور مسلسل رو رہی ہے۔ آپ اس سے کہہ دیں کہ میں سری لنکا میں نہیں ہوں۔ تم کیوں ضد کر رہے ہو شاہجہان؟ کس بات کی سزا دے رہے ہو میں؟ سزا جزا کی طرف مت جاؤ چچا، یہ ذکر چھڑے گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ بس تم میری طرف سے معذرت قبول کر لو، میں وہاں نہیں جا سکتا۔ تم دونوں وہاں ہو، تمہارے داماد کا مینیجر وہاں ہے، بقول تمہارے کہ 1-2 دن میں تمہارا داماد خود بھی آ جائے گا۔ تم سب لوگ مل کر اسے نہیں سنبھال سکتے تو میں کیسے سنبھال لوں؟ تم اس بات پر ناراض ہونا کہ ہم نے غزالہ کو وہاں سے لے جانے کا ارادہ کیوں کیا تھا؟ شاہجہان، یہ ہمارا فیصلہ نہیں تھا، عاصم کے مینیجر مسٹر داؤد کا فیصلہ تھا۔ مسٹر داؤد کو یہ فیصلہ کرنے کا حق تھا، وہ تمہارے داماد کا مینیجر ہے۔ ابھی یہ لوگ اور بھی بہت سے فیصلے کریں گے۔ جب ان فیصلوں میں تم رکاوٹ نہیں بن سکتے تو میں کس گنتی میں ہوں؟ پلیز چچا، مجھے مجبور مت کرو، مجھ سے جو کچھ ہو سکا میں نے تمہاری بیٹی کے لیے کر دیا، اب میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور چچا کو خدا حافظ کہہ کر نکل آیا۔ اگلے روز چچا اور چچی ایک کامیاب چال کھیل گئے۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ اس حد تک جائیں گے، لیکن صورتحال نے انہیں مجبور کر دیا۔ مجھے معلوم ہوا کہ وہ دونوں نوریلیا سے واپس کولمبو چلے گئے ہیں اور آج رات ہی کی فلائٹ سے واپس پاکستان چلے جائیں گے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی غیر موجودگی میں غزالہ یہاں اکیلی ہوگی اور میرے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ میں اسے دیار غیر میں بے سہارا چھوڑ دوں۔ اسی رات نادو نے مجھے سیٹھ شاستری لال کے گھر فون کیا۔ اس نے حسب توقع مجھے اطلاع دی کہ بڑی بہن کے والدین اسے چھوڑ کر پاکستان چلے گئے ہیں اور وہ مسلسل آپ کو یاد کر رہی ہے۔ میں نے جیسے تیسے رات کاٹی۔ اگلی صبح ایس پی برکت سے مشورہ کیا۔ ایس پی برکت کی بھی رائے یہی تھی کہ موجودہ صورتحال میں ہمیں واپس غزالہ کے پاس جانا چاہیے۔ ہم نے اہل خانہ سے اور خاص طور سے انیلا سے اجازت لی اور واپس روانہ ہو گئے۔
میں نے دروازہ کھولا. کھٹکے کی آواز نے غزالہ کو چونکا دیا. وہ تکیے سے سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھنے لگی. مجھ پر نگاہ پڑی تو اس کی آنکھوں میں دنیا کی حسین ترین روشنی نمودار ہو گئی، لیکن صرف ایسا ایک لمحے کے لیے ہوا، یا لمحے کے کچھ حصے کے لیے. پھر اس کی آنکھوں میں ان گنت شکوے سمیٹ آئے. اس نے نقاہٹ بھرے انداز میں آنکھیں موند لی اور سر دوبارہ تکیے پر ڈال دیا. میں اس کے پاس جا بیٹھا. وہ زرد زرد سی نظر آ رہی تھی. غالباً ڈاکٹر سموتھی ابھی اسے انجیکشن دے کر گیا تھا. انجیکشن کا خالی وائل اور سرنج وہیں تپائی پر رکھی تھی. کیا حال ہے غزالہ؟ ٹھیک ہوں. میں نے اس کا کمزور ہاتھ تھام لیا. اس کی انگلیوں میں لرزش پیدا ہوئی. یہ انگلیاں کچھ دیر ہچکچاتی رہیں، پھر انہوں نے میرے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر دی. وہ میرے ہاتھ کو اپنے چہرے تک لے گئی. اس کے گرم آنسو میرے ہاتھ کی پشت پر گرنے لگے. مجھے یوں لگا کہ جیسے میرے ہاتھ پر گرنے کے بجائے وہ آنسو میرے دل پر گر رہے ہیں. میرا ہاتھ پکڑے پکڑے غزالہ دھیرے دھیرے سو گئی. میرا ہاتھ ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا. میں بے حس و حرکت بیٹھا رہا. نادو اندر آئی اور بڑی آہستگی سے میرے قریب چائے رکھ کر باہر چلی گئی. شام کو نادو نے مجھے بتایا بڑی بہن کی والدہ نے بڑی بہن کو یہاں سے ہوٹل لے جانے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن وہ نہیں مانی. وہ آپ کے بارے میں جاننا چاہتی تھی، لیکن انہیں ٹھیک سے کوئی اطلاع نہیں مل رہی تھی. 2-3 دن پہلے میں موقع دیکھ کر ان کے کمرے میں چلی گئی اور میں نے بڑی بہن کو بتایا کہ شاہجہان صاحب نوریلیا میں ہی کہیں ٹھہرے ہوئے ہیں، اور ان کے گھر چھوڑنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے والدین ان کا یہاں آپ کے ساتھ رہنا ٹھیک نہیں سمجھتے. اس کے بعد کیا ہوا مجھے ٹھیک سے پتا نہیں. بس کل کمرے سے بڑی بہن کے رونے کی آواز آئی. بڑی بہن کی والدہ غصے سے کچھ کہہ رہی تھی. پھر بڑی بہن کے والد پریشان صورت لیے باہر چلے گئے. کل شام مجھے معلوم ہوا کہ ان لوگوں نے آپ کا کھوج لگا لیا ہے. آپ نوریلیا میں ہی ہیں. آپ کو شاستری ہوٹل سے مس انیلا اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئی تھیں. تمام صورتحال اب واضح ہو گئی تھی. میری زندگی کا یہ پہلا موقع تھا کہ غزالہ نے اس طویل جنگ میں ایک چھوٹا سا کردار ادا کیا تھا جو برسوں سے میرے اور چچی فاخرہ کے درمیان لڑی جا رہی تھی. پہلا موقع تھا کہ وہ خاموش تماشائی نہیں بنی تھی، دبے لفظوں میں ہی صحیح، لیکن اس نے میرے حق میں آواز بلند کی تھی. گو کہ اب بہت دیر ہو چکی تھی، لیکن یہی بڑی بات تھی کہ اس نے سیاہ اور سفید میں فرق محسوس کیا تھا. نہ جانے کیوں میں اتنا خوش تھا. معلوم نہیں میری یہ خوشی نیک نیتی کے زمرے میں آتی تھی یا نہیں، اور اخلاقی طور پر مجھے خوش ہونا بھی چاہیے تھا یا نہیں، لیکن میں خوش تھا. مجھے روحانی مسرت محسوس ہو رہی تھی کہ چچی فاخرہ اپنی تمام ریشہ دوانیوں کے ساتھ واپس پاکستان چلی گئی ہے. شاید بچپن سے سینے میں دبی ہوئی کوئی معصوم خواہش کی تکمیل آج ہوئی تھی. وہ دن واقعی خوشکن اور حوصلہ افزا تھا، نکھرا روشن اور امنگ و ترنگ سے لبریز. بعد ازاں دوپہر کو ایک اور اچھی خبر ملی. تانگورے کولمبو سے نوریلیا واپس آ رہا تھا. وہ لوگ صبح سویرے روانہ ہوئے تھے اور اب قصبے میں پہنچنے ہی والے تھے. میں نے غزالہ اور ایس پی برکت کو بھی یہ خوشخبری سنائی. بعد ازاں مجاہد علی سمیت تانگورے کے چند دوستوں کو بھی اس اطلاع دے دی گئی. شام 5 بجے اروندا کی جب شاندار بیوک کار تانگورے کے گھر کے دروازے کے سامنے رکی تو وہاں بیٹھک میں کافی رونق ہو چکی تھی. تانگورے کی ٹانگ کا پلستر اتر چکا تھا اور وہ حشاش بشاش نظر آ رہا تھا. اروندا نے اسے سہارا دے کر گاڑی سے نکالا. تانگورے کا والد بھی ساتھ تھا. تانگورے سب سے پہلے میرے گلے لگا اور پھر مجاہد علی کے. اسی دوران میں ایک طرف سے شور بلند ہوا. میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سائیں علی ایک چھوٹے سے جلوس کے ساتھ ایک گلی سے برآمد ہوا اور موقع پر پہنچ گیا. جلوس میں کم و بیش 150 افراد تھے. وہ سب اچھل کود کر رہے تھے اور سائیں علی کے ساتھ مل کر نعرہ زنی کر رہے تھے. سائیں علی سنہالی میں پکارتا تھا، جیتے گا بھائی جیتے گا. وہ سب کہتے، جیتے گا ہاں جیتے گا. میں یہ منظر ایک دفعہ پہلے بھی دیکھ چکا تھا. آج اس منظر میں زیادہ جوش و خروش اور سرمستی تھی. تانگورے اور اروندا سمیت سب مڑ کر جلوس کی طرف دیکھنے لگے. میں نے دیکھا سائیں علی کے ہاتھوں میں ایک سرخ پھولوں کا ہار ہے. وہ لپک کر آگے بڑھا اور اس نے یہ ہار تانگورے کے گلے میں ڈال دیا. پھر وہ پہلے سے زیادہ پھرتی سے نیچے گھوما اور گھوم کر تانگورے کے عقب میں آیا. اس نے اپنا سر تانگورے کی ٹانگوں میں گھسڑ دیا. اس سے پہلے کہ میں اسے روکنے کی کوشش کرتا، اس نے ایک ہلکے سے جھٹکے سے تانگورے کو کندھے پر اٹھا لیا. تانگورے کو ہلکا پھلکا لڑکا نہیں تھا، لیکن سائیں علی کے حفصے میں کوئی حیوانی قوت سرایت کر گئی تھی. نہ صرف اس نے تانگورے کو کندھوں پر اٹھا لیا بلکہ وجدانی انداز میں رقص بھی کرنے لگا. یہ بڑی خطرناک بات تھی.
تانگورے اسپتال سے سیدھا یہیں آ رہا تھا اور ٹانگ کے سلسلے میں اسے بڑی احتیاط کی ضرورت تھی، لیکن سائیں علی نے اسے اٹھا کر ناچنا شروع کر دیا۔ وہ سائیں کے کندھوں پر کبھی ایک طرف جھک جاتا، کبھی دوسری طرف۔ یوں بھی سائیں علی مخبوط الحواس ہی تھا، وہ تانگورے کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا، کیا پتا سڑک پر ہی پٹک دیتا، لیکن اسے روکنا بھی آسان نہیں تھا۔ میں نے احتیاطاً تانگورے کو پیچھے سے تھام لیا۔ 2-3 منٹ کی اچھل کود اور نعرہ زنی کے بعد سائیں علی نے تانگورے کو بڑی احتیاط سے نیچے اتار دیا، پھر اس کے دونوں کندھے زور زور سے تھپکنے لگا۔ اسی اثنا میں اس کی نگاہ مجھ پہ پڑ گئی۔ وہ سرگوشی کے لہجے میں بولا، دیکھا شفیع محمد، کیا استقبال کیا تیرے ہیرو کا؟ اور مزے کی ایک اور بات بھی ہے، یہ استقبال عام لوگوں نے نہیں، جنوں نے کیا ہے۔ وہ دیکھو دائیں طرف، وہ جو سامنے لوہے کا جنگلہ ہے نا، اس کے ساتھ جنوں کا ایک جلوس کھڑا ہوا ہے۔ 500-600 جن تو ہوں گے۔ ان جنات میں 10-15 تو بہت اچھے ایتھلیٹ بھی ہیں۔ جنوں میں بھی کنٹری کراس ریس ہوتی ہے، 45,000 میل اڑنا پڑتا ہے ان سب کو۔ اور کاکا جی، ان کا کوئی میل بھی چھوٹا نہیں ہوتا۔ اس میل کے حساب سے احمد پور شرقیہ اور لنڈی کوتل تک کا فاصلہ 1.25 میل سے زیادہ نہیں۔ پھر وہ ہوا میں اشارے کر کے جنوں سے باتیں کرنے لگا۔ مجمع کی اکثریت بڑی محویت سے سائیں کو تک رہی تھی۔ ان میں سے کچھ کی آنکھوں میں تمسخر تھا، لیکن زیادہ تر بڑے احترام سے سائیں کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے سائیں کو ٹہوکا دیتے ہوئے کہا، کیوں مذاق بناتے ہو اپنا؟ مت کرو ایسی حرکتیں۔ کیسی حرکتیں؟ تم اسے حرکتیں کہتے ہو؟ یہ گفتگو ہے۔ میں سامنے والے جن سے بات کر رہا تھا، اس کا نام سراج دین ہے، پرستان کی فلموں میں کام کرتا ہے۔ تم اسے پرستان کی فلموں کا مصطفیٰ قریشی کہہ سکتے ہو۔ برے رول کرتا ہے لیکن کردار کا بڑا نیک ہے، سوشل ورک بھی کرتا ہے۔ اب میرے منع کرنے کے باوجود تمہارے دوست کے لیے پھولوں کا ہار لے آیا، لیکن ہار بہت بڑا ہے، تمہارے دوست کے گلے میں نہیں آ سکتا۔ میں نے کہا کہ اسے سامنے والے ناریل پر ڈال دو۔ اس نے ناریل پر ڈال دیا۔ وہ دیکھو، وہ ناریل سڑک کے پار، بس اسٹاپ کے سامنے۔ میں نے غیر ارادی طور پر اس جانب دیکھا۔ سڑک کے کنارے مجھے انیلا کے بھائی سرجیت کی 2 سیٹر گاڑی کھڑی نظر آئی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا، پلستر میں جکڑی ہوئی کلائیاں اسٹیئرنگ ویل پر تھیں۔ انداز سے صاف ظاہر تھا کہ کہیں جا رہا تھا اور جلوس دیکھ کر رک گیا۔ وہ مجھ سے کافی فاصلے پر تھا، لیکن اس فاصلے پر سے بھی میں اس کے چہرے پر کدورت اور نفرت کے تاثرات دیکھ سکتا تھا۔ یقیناً یہ نفرت اور کدورت تانگورے کے لیے تھی اور ان لوگوں کے لیے تھی جو تانگورے کا استقبال کر رہے تھے۔ سرجیت کو دیکھتے ہی میرا دھیان ہر چیز سے کٹ کر اس لڑکی کی طرف چلا گیا جو سرجیت کی حبس بیجا میں تھی اور ہر رات اس سے تاش کی بازی کھیل کر ہارتی تھی۔ اس ہار کے نتیجے میں اسے اپنا آپ ہارنا پڑتا تھا۔ یہ سب کچھ میری نگاہ سے اوجھل رہتا تو اور بات تھی۔ اب میں اپنی آنکھوں کے سامنے سب کچھ دیکھ چکا تھا اور میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ اس لڑکی کی نجات کے لیے کوشش نہ کروں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ کل سب سے پہلے یہی کام کروں گا۔ اچانک سائیں علی کا ہاتھ میرے شانے پر آیا اور میں اپنے خیالات سے چونک پڑا۔ کہاں کھو گئے شفیع محمد؟ میں نے تمہیں ناریل دکھایا تھا، تم کانٹوں بھری جھاڑی دیکھنے لگے۔ خیر چھوڑو، میں نے تم سے ایک بات کرنی ہے، ذرا آؤ میرے ساتھ۔ کہاں؟ زیادہ دور نہیں، بس اس مجمع سے ایک طرف ہو جاؤ۔ کیسی بات ہے؟ بہت ہی اہم۔ تو پھر چلو اندر چلتے ہیں، اوپر کمرے میں چل کر بیٹھتے ہیں۔ سائیں علی نے اپنا گرد آلود سر اس بات میں ہلایا اور میرے ساتھ ہو لیا، لیکن 2 قدم چل کر رک گیا۔ نہیں شفیع محمد، ابھی نہیں، یہ بات میں تم سے بعد میں کروں گا، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ میں نے دل ہی دل میں سائیں علی کے ناقابل فہم رویے کو کوسا۔ کچھ خبر نہیں ہوتی تھی کہ وہ کب کیا کہہ دے گا، لیکن ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ بہت ضروری بات ہے اور ابھی کرنی ہے۔ اب میں کہہ رہا ہوں نا کہ ابھی نہیں کرنی، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا اور ایک طرف چل دیا۔ میں حیرانی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کے عقیدت مندوں نے جب دیکھا کہ سائیں علی واپس جا رہا ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ ہی چل دیے۔